अल्लाह के नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती था जो अक्सर अपने बिस्तर पर बीमार पड़ा रहता। वो अपनी बीमारी से पूरी तरह से तंग आ चुका था। उसने उस बीमारी से निजात के लिए बहुत दवा इलाज कराया, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कोई फायदा न हुआ। अब उसे इस बात का यकीन हो गया कि एक न एक दिन यही बीमारी मेरी मौत का सबब बनने वाली है। उसे मौत से डर तो नहीं लगता था, अलबत्ता इस बात की उसे फिक्र दिन रात सताती थी कि मैं मर गया तो मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। उसके घर में उसकी बीवी और 3 छोटे छोटे बच्चे थे। एक तरफ उसकी बीमारी और दूसरी तरफ बीवी बच्चों की फिक्र। वो गोया पानी में नमक की तरह दिन रात घुलता चला जा रहा था। एक मर्तबा उसके करीबी साथी ने उससे कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुमने बीमारी से निजात के लिए बहुत दवा इलाज करा के देख लिया, लेकिन तुम्हें कोई फायदा ना हुआ। एक बार तुम अल्लाह के नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। मैंने उनके ताल्लुक से ये सुन रखा है, वो अल्लाह के नबी हैं। वो जो कुछ भी कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस काम को बना देता है। वो जिसके हक में दुआएं करते हैं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनको मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं से फायदा हुआ है। तुम भी एक बार जाकर उनसे मुलाकात करो, अपनी परेशानी उनके सामने बयान करो और अपने मर्ज से शिफा के लिए अल्लाह के नबी से दुआ की दरख्वास्त करो। जब उस शख्स ने यह सुना तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने का इरादा कर लिया। अब वो अपने घर से जैसे तैसे सफर तय करता हुआ अल्लाह के नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, अदब से सलाम किया और सलाम करने के बाद अपने आने का सबब बयान कर दिया। अल्लाह के नबी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान के साथ अपने उम्मती की बातों को सुना और सुनने के बाद आपने उसके हक में कोई दुआ तो न की, अलबत्ता आपने फरमाया कि तूने मेरे पास आने में बहुत देर कर दी। अनकरीब मौत का फरिश्ता तेरी रूह को कब्ज करने के लिए आने ही वाला है। आज का दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। आने वाली आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। कल जब सुबह का सूरज नमूदार होगा, उसी सूरज के साथ मौत का फरिश्ता भी तेरी रूह को कब्ज करने के लिए आ जाएगा। तो तेरे लिए बेहतर है कि तू अपने घर वापस चला जा। आज का बचा कुचा वक्त अपने बीवी बच्चों के साथ गुजार ले। आज की रात अपने बीवी बच्चों के साथ गुजार ले, फिर कल सुबह तू हमेशा के लिए उनसे जुदा हो जाएगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती ने यह सुना वो तो कांप गया। उसने अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम से इजाजत ली और जैसे तैसे लड़खड़ाता हुआ, गिरता पड़ता हुआ, हाँपता कांपता हुआ अपने घर वालों की तरफ चल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि एक दरख्त के नीचे एक गरीब आदमी बैठा हुआ है, जिसके पांव में पहनने को जूते चप्पल तक नहीं है। उसने अपने जिस्म को दरख्त के पत्तों से ढांक रखा है। जब मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती ने उस आदमी की इस कैफियत को देखा, उसके करीब गया और करीब जाकर कहता है कि बंदे, तूने कपड़े की जगह जिस्म पर पत्ते लपेट रखे हैं, आखिर वजह क्या है? इस पर वो गरीब आदमी अपनी गुर्बत के बारे में बताता है और कहता है, मेरे पास अपने जिस्म को छुपाने के लिए एक कपड़े का टुकड़ा भी मौजूद नहीं है। यही वजह है कि मैंने दरख्त के पत्तों को अपना लिबास बना रखा है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम के उस बीमार उम्मती ने यह सुना, उसने सोचा कि कल सुबह सूरज निकलने के साथ ही मेरा इंतकाल हो जाएगा। उसके बाद मेरे जिस्म पर मौजूद कपड़ा मेरे बीवी बच्चों के काम नहीं आएगा। किसी न किसी गरीब को वो सदका कर देंगे। तो बेहतर है कि अगर मैं इस कपड़े को उतार कर जीते जी इस गरीब को दे दूं, अल्लाह की रजा के लिए सदका कर दूं, तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे जीते जी इस नेक अमल के करने का सवाब अता फरमाएगा। और वैसे भी कल सुबह इंतकाल के बाद ये कपड़ा मेरे क्या काम आने वाला है। अब मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती उस गरीब आदमी से कहता है, ला ये पत्तों वाला लिबास उतार कर मुझे दे दे, इसे मैं पहन लेता हूँ और अपना लिबास उतार कर मैं तुझे दे देता हूँ ताकि तू इसे पहन ले। गरीब आदमी ने अपने जिस्म से पत्तों वाले लिबास को निकाला, उतार कर उस शख्स के हवाले कर दिया और उस बीमार आदमी ने अपने जिस्म से एक एक करके कपड़े उतारे और उतार कर उस गरीब को पहना दिया। पहनाने के बाद वो वहां से रुखसत होता है। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा रास्ते में
ایک قبرستان پڑتا تھا. قبرستان کے اندر اس کی نظر پڑی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا. قبرستان میں ایک 6 سال کا بچہ ایک قبر کے سرہانے بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا. اس بیمار آدمی کو اس چھوٹے سے بچے پر رحم آ گیا. وہ قبرستان کے اندر داخل ہوا, بچے کے قریب گیا تو اس نے سنا کہ وہ 6 سال کا بچہ قبر کے سرہانے بیٹھا رو رہا ہے اور قبر والے سے باتیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے, اے میرے باپ, جب سے تو دنیا سے گیا ہے ہم تو بالکل بے سہارا ہو چکے ہیں, ہم تو بالکل بے کس اور بے بس ہو چکے ہیں. ہم غریبوں کی غریب پروری کرنے والا مانو اتنی بڑی دنیا میں کوئی موجود ہی نہیں ہے. ہم بھوکے ہیں, ہماری کوئی فکر نہیں کرتا. ہم پیاسے ہیں, ہماری کوئی فکر نہیں کرتا. ہماری غربت کسی کو دیکھی نہیں جاتی. ہم اپنی زندگی جیسے تیسے گزار رہے ہیں. میں 2 دن کا بھوکا ہوں, میری ماں بھی 2 دن کی بھوکی ہے. اے میرے والد, اگر آج مجھے کچھ کھانے پینے کو نہ ملا تو میں بھی کل تیرے پاس آ جاؤں گا. وہ چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کی قبر کے سرہانے بیٹھے روتا جا رہا تھا اور اپنی غربت بیان کرتا جا رہا تھا. اس 6 سالہ بچے کی ان تمام باتوں کو سنتے ہی وہ بیمار آدمی دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتا ہے. اسے اپنے بیوی بچے یاد آ جاتے ہیں. اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو حال آج اس 6 سالہ بچے کا ہے, کل میرے بیوی بچوں کا بھی وہی انجام ہونا ہے. میں کل صبح مر جاؤں گا, اس کے بعد میرے بیوی بچوں کو کون پوچھے گا, ان کی کون مدد کرے گا, ان کی کون فکر کرے گا. وہ زور زور سے رونا شروع کر دیتا ہے. وہ شخص روتا ہوا اس چھوٹے سے بچے کے قریب جاتا ہے, شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور پوچھتا ہے, بیٹا, آخر تم یہاں قبر کے سرہانے بیٹھے کیوں رو رہے ہو؟ اس پر وہ 6 سالہ بچہ روتے روتے کہتا ہے کہ یہ میرے والد کی قبر ہے. میرے والد کا انتقال 6 مہینے پہلے ہوا. انتقال کے بعد میرے والد کے بھائیوں نے مجھے اور میری بیوہ ماں کو ہمارے اپنے گھر سے نکال دیا. ہم بے گھر ہو چکے ہیں. آج ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے. 2 دن سے میں اور میری ماں ہم دونوں بھوکے ہیں. اب اگر ہمیں کچھ کھانے پینے کو نہ ملا تو کل یا پرسوں ہم بھی اپنے والد کے پاس پہنچ جائیں گے. یہ کہتا جا رہا تھا, زاروں قطار روتا جا رہا تھا. اس بیمار آدمی کے پاس پیسوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی تھی. اس نے وہ تھیلی اس بچے کے حوالے کی اور کہا, بیٹا لو, کل صبح میرا انتقال ہونے والا ہے. میں نے سوچا تھا کہ شاید میرا مال میرے بعد میرے بیوی بچوں کے کام آئے گا, لیکن اس وقت میرے بیوی بچوں سے زیادہ تم ضرورت مند معلوم دیتے ہو. لو, یہ پیسے اپنی والدہ کے پاس لے جاؤ, اپنی غریبی کو دور بھگاؤ اور اپنی ماں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو. یہ کہہ کر وہ پیسوں کی تھیلی اس چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا, آنسو بہاتا ہوا وہ بیمار آدمی اپنے گھر کی طرف چل پڑا. وہ چھوٹا سا بچہ پیسوں کی تھیلی اٹھاتا ہے, رب کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنی والدہ کے پاس چلا جاتا ہے. اب وہ بیمار آدمی اپنے گھر پہنچا. جب گھر پہنچا تو بیوی نے ملاقات کی اور کہا, بتائیں, موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے حق میں دعا کی, آپ شفا یاب تو ہو جائیں گے نا, آپ صحت مند تو ہو جائیں گے نا. بیوی کے ان سوالوں کو سنتے ہی اس آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. اپنے شوہر کو روتا ہوا دیکھ کر بیوی بھی گھبرا جاتی ہے. اس نے کہا, کیا بات ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے حق میں دعا کرنے سے انکار کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کیا بات ہے, آپ روتے کیوں جا رہی ہیں؟ اس پر وہ آدمی کہتا ہے, میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو صحیح, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے میرے لیے شفا کی دعا نہ کی, بلکہ آپ نے مجھے یہ کہا, کل جب صبح کا سورج نمودار ہوگا اسی سورج کے ساتھ موت کا فرشتہ تیری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے گا. آج کا دن تیری زندگی کا آخری دن ہے, آج کی رات تیری زندگی کی آخری رات ہے. جا بچا کچا وقت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار لے, کل صبح موت کا فرشتہ تیری روح کو قبض کر لے گا اور تو اپنے اہل و عیال سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا. بس میں یہی سوچ کر روتا ہوں, مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے. ڈر اس بات کا ہے کہ میرے بعد
تیرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب میرے بعد تم دنیا میں اکیلے رہ جاؤ گے اور تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ بس میں اسی کو یاد کر کے روتا ہوں۔ جب بیوی نے اپنے شوہر کی زبان سے یہ سنا، اس کی بھی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ اب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا آنگن میں اس کے بچے کھیل رہے تھے۔ اپنے بچوں کو کھیلتا دیکھ کر 6 سالہ یتیم بچہ یاد آ جاتا ہے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ بیوی نے اس کی بہت ہمت بندھائی۔ آخرکار اس نے جیسے تیسے چند لقمے کھائے اور پھر بیوی سے کہتا ہے، آج کی پوری رات میں سو نہیں سکتا، یہ زندگی کی آخری رات ہے، مجھے اپنے رب کی عبادت کرنا ہے، مجھے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ بیمار آدمی مصلی بچھاتا ہے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے آنسو بھی تیزی کے ساتھ بہتے چلے جا رہے تھے۔ اب وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب سورج نمودار ہونے والا تھا۔ دونوں میاں بیوی مصلی پر بیٹھے اللہ کا ذکر پاک کر رہے تھے اور ساتھ ہی سورج کے نکلنے کے ساتھ ساتھ موت کے فرشتے کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں لگا کہ دروازے سے شاید وہ آئے، شاید کھڑکی سے وہ اندر داخل ہو، شاید گھر کی چھت سے وہ داخل ہو۔ وہ سورج کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے اور موت کا فرشتہ بھی اسی کے ساتھ آئے گا، اس کا بھی انتظار کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ دونوں اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ سورج نمودار ہو گیا لیکن موت کا فرشتہ نہیں آیا۔ دونوں میاں بیوی پریشان۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، جیسے سورج نکلے گا اسی کے ساتھ موت کا فرشتہ تیری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے گا، لیکن موت کا فرشتہ تو دور دور تک نظر نہیں آتا۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، موت کا فرشتہ نہیں آیا۔ شام ہو گئی، موت کا فرشتہ نہیں آیا۔ رات آ گئی، موت کا فرشتہ نہیں آیا۔ اس آدمی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا، صبح سورج کے ساتھ ساتھ موت کا فرشتہ بھی آئے گا۔ پورا دن گزر گیا، موت کا فرشتہ نہیں آیا۔ اس رات بھی وہ عبادت کرتے رہے۔ اگلی صبح سورج کے ساتھ ساتھ موت کے فرشتے کا انتظار کرنے لگے۔ سورج نمودار ہو گیا، موت کا فرشتہ آج بھی نہیں آیا۔ دوپہر ہو گئی، شام ڈھل گئی، رات آ گئی، موت کا فرشتہ نہیں آیا۔ تیسرا دن بھی اسی طرح سے گزر گیا۔ انتظار کرتے کرتے آخر 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی۔ دونوں میاں بیوی پریشان تھے۔ وہ تو موت کے فرشتے کا انتظار کر رہے تھے اور موت کا آنا تو دور کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تمام بیماریوں سے بھی مکمل شفا عطا کر دی۔ وہ بندہ پریشان تھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا ان قریب تیرا انتقال ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک نہ موت کے فرشتے کو بھیجا ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مرض میں اضافہ کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام بیماریوں سے شفا بھی عطا کر دی۔ وہ بندہ پریشان تھا۔ اس کی بیوی کہتی ہے، اللہ کے نبی کا کہا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آخر ان تمام چیزوں کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تم ایک کام کرو، ایک بار پھر سے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے پوچھو کہ موت کا فرشتہ تو 3 دن پہلے آنے والا تھا لیکن اب تک موت کا فرشتہ آیا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے میری تمام بیماریاں بھی دور کر دی ہیں، اللہ نے مجھ کو شفا بھی عطا کر دی۔ اب وہ بندہ ایک بار پھر سے اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ گھنٹوں پیدل سفر طے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ادب سے سلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس امتی کو دیکھا، دیکھ کر خود حیران رہ جاتے ہیں۔ پچھلی بار آیا تو بہت کمزور تھا، بیمار تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے یہ بتایا کہ انقریب اس کا انتقال ہونے والا ہے، لیکن یہ تو ابھی بھی زندہ اور صحیح سلامت ہے اور ساتھ ہی پہلے کے مقابلے صحت مند بھی معلوم دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ارے تم مرے نہیں، تم ابھی تک زندہ ہو۔ وہ امتی کہتا ہے،
اللہ کے نبی، یہی جاننے کے لیے تو آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ آپ نے تو کہا تھا کل صبح سورج کے ساتھ ساتھ موت کا فرشتہ آئے گا، میری روح کو قبض کر لے گا، لیکن 3 دن 3 راتیں گزر گئی، اب تک موت کا فرشتہ بھی نہیں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام بیماریوں سے شفا بھی عطا کر دی۔ آخر بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند کر لیا اور عرض کیا کہ مولا، تو نے میرے اس امتی کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا تھا میں نے تیری خبر اس تک پہنچا دی، لیکن 3 دن 3 رات کا عرصہ گزر چکا، اب تک موت کا فرشتہ نہیں آیا، بلکہ اس کی تمام بیماریاں بھی جاتی رہی، یہ تو مکمل طور پر اب شفا یاب ہو چکا ہے، مولا آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ موسیٰ، اپنے اس امتی سے پوچھ، جب یہ تجھ سے رخصت ہو کر اپنے گھر جا رہا تھا تو راستے میں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، آپ سے رخصت ہو کر جب میں اپنے بیوی بچوں کی طرف چلا، میں تو پہلے ہی بیمار تھا، کمزور تھا، اس کے بعد آپ نے موت کی خبر بھی سنا دی تھی، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جاتا تھا، میں گرتا پڑتا روتا بلکتا اپنے گھر کی طرف چلا جا رہا تھا، میں نے راستے میں دیکھا ایک غریب آدمی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اپنے جسم کو اس نے درخت کے پتوں سے ڈھانک رکھا ہے، میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا تو نے کپڑا کیوں نہیں پہنا، آخر تو نے پتوں سے بدن کیوں ڈھانک رکھا ہے؟ اس نے کہا میں بہت غریب ہوں، میرے پاس جسم کو ڈھانکنے کے لیے ایک کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ جب اس نے اپنی غربت کے بارے میں مجھے بتایا تو میں نے سوچا کہ کل صبح تو میرا انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد میرا یہ لباس میرے کسی کام کا نہیں رہے گا، کسی نہ کسی غریب کو صدقہ کر دیا جائے گا، میرے بیوی بچے بھی اسے استعمال کرنے والے نہیں ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلو کیا ہی بہتر ہو کہ جیتے جی میرا یہ کپڑا کسی غریب کے کام آ جائے۔ میں نے اپنے لباس کو اتارا، اس غریب آدمی کے جسم کو ڈھانک دیا، اور اس کے جسم کے اوپر جو درختوں کے پتے تھے میں نے اس سے اپنے جسم کو ڈھانک لیا، اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اللہ وحی نازل کرتا ہے کہ موسیٰ، اس بندے کے آگے بڑھنے کے بعد اس غریب آدمی نے میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور یوں دعا کرنے لگا کہ میرے کریم، جس آدمی نے میری غربت پر رحم کیا تو اس پر بھی رحم فرما، مولا تو اسے سلامتی عطا کر، اپنا حفظ و امان عطا کر، اسے درازی عمر بالخیر عطا کر۔ اس بندے کے جانے کے بعد میرا وہ بندہ میری بارگاہ میں یوں رو رو کر اس کے حق میں دعائیں کرنے لگا، میں نے تو اس کی موت کا وقت مقرر کر دیا تھا، لیکن اس نے غریب کو اپنا لباس اتار کر دیا، اس نے اس کے حق میں دعا کی، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی دعا کی برکت سے اس کی موت کو ٹال دیا۔ پھر پوچھ موسیٰ، اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ وہ آدمی کہتا ہے پھر جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک قبر کے سرہانے ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا زارو قطار رو رہا تھا، مجھے اس بچے پر رحم آ گیا، میں اس بچے کے قریب گیا تو پتا چلا وہ بچہ یتیم تھا، اور یہ قبر اس کے اپنے باپ کی تھی، وہ 2 دن سے بھوکا پیاسا تھا، اپنی غربت کا، اپنے بھوکے ہونے کا، اپنی بے کسی بے بسی کا رونا رو رہا تھا۔ جب اس بچے کو میں نے دیکھا مجھے فوراً اپنے بیوی بچے یاد آ گئے، اس کے باپ کے انتقال کے بعد جو اس کا حال ہوا ہے، کل صبح جب میرا انتقال ہو جائے گا تو آنے والے وقتوں میں میرے بیوی بچوں کا بھی یہی انجام ہونا ہے۔ میں نے اس بچے کے حال پر رحم کیا، اس کی یتیمی کی وجہ سے اس کے سر پر شفقت سے میں نے ہاتھ کو پھیرا، اور میرے پاس جو بھی مال موجود تھا میں نے اس کے حوالے کر دیا تاکہ یہ اپنی اور اپنی والدہ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ اللہ وحی نازل کرتا ہے کہ موسیٰ، جب اس یتیم بچے کے کھانے پینے کا اس نے انتظام کرنے کے لیے اپنا مال اس کے حوالے کیا، اس کے جانے کے بعد وہ بچہ مال کو لے کر اپنی بیوہ ماں کے پاس پہنچا اور ماں کو آ کر ساری باتیں بتا دی۔ اس کے بعد اس بیوہ عورت نے اپنے ہاتھوں کو میری بارگاہ میں دعا کے لیے بلند کیا اور عرض کرنے لگی، میرے کریم، جس نے ہمیں بھوک پیاس سے بچایا ہے تو اسے ہر طرح کے مرض سے بچا لے، ہر طرح کی بیماری سے بچا لے، اے اللہ تو اس کو صحت عطا فرما، اس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ، اس غریب آدمی کی دعا کی برکت سے میں نے اس کی موت کو ٹال دیا ہے، اور اس یتیم بچے اور اس کی بیوہ ماں کی دعا کی برکت سے میں نے اسے شفا عطا کر دی ہے، میں نے اس کو صحت عطا کر دی ہے۔
سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد اس بندے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی موت کا وقت جو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا وہ تو وہی تھا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم فرمایا، اور میں نے جو غریب کی غریب پروری کی، یتیم پر میں نے رحم کیا، بیوہ کی میں نے مدد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صدقے کی وجہ سے، میری اس نیکی کی وجہ سے میری موت کو اور میری بیماری کو دور کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اپنی راہ میں صدقہ کرنے، غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، کمزوروں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے صدقے کے تعلق سے بارہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین بیان کیے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم صرف سن کر سبحان اللہ کہہ کر نہ گزر جایا کریں، بلکہ ایسے واقعات سے سبق حاصل کیا کریں اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔